स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ रसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। हफ्ते भर की स्वीडन की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और उन पे तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। आज 28 अक्टूबर और हफ्ते का दिन है, तो आइए हम चलते हैं कि ये जो हफ्ता अभी स्वीडन में गुजरा है इसमें कौन कौन सी यहाँ पे अहम अपडेट्स हैं, कौन सी ख़ास खबरें हैं और हालात हाज़रा कैसे यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि यहाँ पे हालिया जो ओपिनियन पोल है जिसमें जो सियासी जमातें होती हैं उनकी मकबूलियत का जायज़ा लिया जाता है, तो उनका जो जायज़ा लिया गया है उसके मुताबिक जो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी है, जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ एक नस्ल परस्त सियासी जमात है, उसकी मकबूलियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उस अकेली पार्टी की जो मकबूलियत है हुकूमत में शामिल तीनों जमातों यानी मॉडरेट पार्टी, लिबरल पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, उन तीनों की मजमूई मकबूलियत से भी बढ़ गई है। और इसमें जो हुक्मरान जमात है मॉडरेट पार्टी, जिसके वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोफरसन है, उनकी मकबूलियत में 2.3% कमी वाक़या हुई है। और इस वक्त जो जायज़ा है इसके मुताबिक जो जमातों की मकबूलियत है, अगर आज इंतखाबात हों तो उनमें वेंसर पार्टी, लेफ़्ट पार्टी को तकरीबन 8% लोगों की हमायत हासिल है, ग्रीन पार्टी या मिल्यू पार्टी को 4.8% लोगों की हमायत हासिल है, सोशल डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो तकरीबन 38%, 38% लोगों की उसे हमायत हासिल है, और सेंटर पार्टी को 4% लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि हुकूमत में शामिल लिबरल पार्टी जो है वो बहुत बुरी पोजीशन पे है, वो 2.3% है। यानी अगर इस वक्त इंतखाबात हों तो लिबरल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट से बाहर हो जाए, और यही पोजीशन जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की है, जिसकी सबरा एबा बुश जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। उनकी जमात को 2.9%, तकरीबन 3% लोगों की हमायत हासिल है। और जो हुक्मरान जमात है मॉडरेट पार्टी, मोदरातरना, उनकी मकबूलियत जो है वो तकरीबन 16% है। और गेन किया है स्वीडिश डेमोक्रेट्स ने, इन्होंने 22% इनकी मकबूलियत है। यानी अगर मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, लिबरल पार्टी, जो तीन पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, उन तीनों की मकबूलियत जो है वो इनसे कम है जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं। लेकिन दूसरी जानब सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने और लेफ़्ट पार्टी ने भी जो है वो मकबूलियत काफ़ी गेन की है। तो ये राय आमा का जायज़ा आता रहता है, जिसके मुताबिक वो बताते हैं कि इस वक्त सियासी जमातों को किस तरह से जो एतमाद जो है वो हासिल है। उसके बाद जनाब अगली खबर यह है कि 17 तारीख को स्वीडन के एक आला फौजी ऑफिसर को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, जो मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर रहे थे। इस वक्त वो एक और अथॉरिटी में थे, और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के फैसले के ख़िलाफ़, जो कि यहाँ की हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको पुलिस गिरफ्तार रख सकती है, उन्होंने इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की वजूहात और तमाम मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी इस अपील जो है उस पर फैसला करेगी। स्वीडिश कंपनी इलेक्ट्रोलुक्स जो है उसने कहा है कि वो अपने मुलाजमीन की छांटी कर रही है और 3000 मुलाजमीन जो हैं उनकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म कर रही है। इस वक्त तकरीबन इलेक्ट्रोलुक्स में 44,000 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं अब इलेक्ट्रोलुक्स वाले कि उनकी तादाद में कुछ कमी की जाए। और साथ ही यहाँ पे जो दो बड़ी कंपनियाँ टेस्ला और क्लारना, उनमें जो मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, उनकी यूनियन के साथ जो है वो जो मामला तय नहीं हो सके। उसके बाद जनाब ये है कि आपने व्लॉग देखा होगा कि स्वीडन में जो बदबख्त शख्स इराकी जिसने कई मुकामात पे कुरानसूजी की, उसका जो यहाँ पे वीज़ा था वो 16 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है अगले साल, और इसके बाद उसके वीज़े में तोसी जो है वो नहीं की जाएगी और उसको स्वीडन से चले जाने का जो है वो कहा गया है, और इस पे वो जो है वो अपील कर रहा है। तो इस हवाले से मैंने तफसीली व्लॉग भी बनाया था जो यकीनन आपने देखा होगा। उसके बाद खबर यह है कि यहाँ पे स्वीडिश नेशनल काउंसिल फॉर क्राइम प्रिवेंशन, एक इदारा है जो क्राइम्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में तहकीकात करता है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे स्वीडन में पुलिस का अमूमी रवैया ये होता है कि वो मुश्तबा अफराद को जब गिरफ़्तार करते हैं तो उसमें अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले और मगरबी
جنوب مغربی ایشیائی ممالک کے لوگوں کو وہ زیادہ گرفتار کرتے ہیں یا ان کو زیادہ مشتبہ سمجھتے ہیں بنسبت جو ہے وہ نارڈک ممالک کے لوگوں سے. تو یعنی انہوں نے پولیس کے اس رویے پہ تنقید کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افریقی اور جنوب مغربی ایشیائی ممالک جس میں مڈل ایسٹ کے ملک اور برصغیر بھی شامل ہے جو جنوبی مغربی ایشیا کہلاتا ہے, تو ان ملکوں کو لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھ کے ان کو بعض وقت گرفتار بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جب کیسز عدالت میں جاتے ہوں گے تو وہ ایک الگ کہانی ہے. اور پھر آپ نے ولاگ دیکھا ہوگا, میں نے بنایا تھا کہ 140 سال کے بعد سویڈن کی ڈکشنری جو ہے سویڈش زبان کی وہ مکمل ہو گئی ہے, جس کی 39 جلدیں ہیں. تو وہ ولاگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا ہسٹورک کام کیا ہے, اور ایسی قومیں ہوتی ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ کوشش کرتی ہیں. سویڈن میں جو کووڈ-19 ہے, اس کی وبا, کرونا کی وبا بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سے اسپتالوں میں جو آپریشن ہونے تھے وہ کینسل کیے گئے ہیں. ان میں جو ہے وہ خلفتی اسپتال ہے, ان میں جو ہے وہ 11 مریض اس وقت جو ہے وہ زیر علاج ہیں کووڈ کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ 5490 لوگوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے تھے, اور ان میں سے 965 لوگ جو تھے ان میں کووڈ جو ہے وہ موجود پایا گیا. یعنی تقریباً 5500 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا, اور اس میں 1000 لوگوں کے تقریباً ان میں جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہوا. تو یہ ایک کافی بڑی تعداد ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سے اسپتالوں میں جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل میں آپریشنز جو ہے وہ بھی ملتوی کرنا پڑے. اس کے بعد اس ہفتے کی ایک بڑی خبر یہ تھی جو سویڈش میڈیا میں غالب رہی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ترکی کے وزیر اعظم نے طیب اردوغان نے جو سویڈن کی درخواست ہے نیٹو میں جانے کی, اس کو اپنی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے, اور اس کو انہوں نے اپنی طرف سے گرین سگنل دے دیا. جو پارلیمنٹ ہے ترکی کی وہ اس پہ فیصلہ کرے گی, اور اگر یہ کر لے گی تو یہ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور سویڈن سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ نومبر میں اس کو اپروو کر دیں تو سویڈن اسی سال نیٹو کا جو ہے وہ باقاعدہ ممبر جو ہے وہ بن جائے گا, اور اپنے دفاع کو وہ نیٹو کے تعاون سے جو ہے وہ مضبوط بنا سکے گا. ایک خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو بڑا جزیرہ گوتلانڈ, وہاں پہ اسکول میں جو بچے ہیں ان کی جو طرز زندگی ہے ان میں ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جسمانی ورزش کریں. ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ ان کو بچے جو ہے آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمپیوٹر موبائلز وغیرہ گیمز پہ کھیلتے ہیں اور جسمانی ورزش کم ہے, تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں میں جسمانی ورزش جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جا سکے. اس وقت لکڑی سے بنی ہوئی دنیا کی جو اونچی بلند عمارت ہے وہ ناروے ہے, وہ برندال میں ہے, اور جو تقریباً 85 میٹر بلند ہے. اب اس سے بڑی جو ہے وہ بلند عمارت جو ہے وہ لکڑی سے جو بنی ہوئی ہے وہ اب اسٹاک ہوم کے علاقے شستہ میں بن رہی ہے. وہ 140 میٹر جو ہے وہ اونچی ہوگی, اور وہ لکڑی کی بنی ہوئی عمارت ہوگی. جو شستہ میسائز کے پاس ہی E4 کے پاس جو ہے وہ یہ عمارت بنائی جائے گی, جس میں ہوٹل اور باقی چیزیں ہوں گی. اور اسی طرح کی کارلستاد میں بھی 100 میٹر اونچی لکڑی کی جو ہے وہ عمارت ٹاور جو ہے وہ بنایا جائے گا. اور جناب اگلی خبر یہ ہے کہ یہاں پچھلے اتوار کو اسٹاک ہوم کے مرکز میں سرکل تھوڑی میں فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ مظاہرہ اس اتوار کو بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. سویڈن کے دوسرے شہروں میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی سویڈش ریڈیو پہ جو فلسطین کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا جی کہ فلسطین کا لفظ کی بجائے فلسطینی علاقے کہا جائے, فلسطین امرودت, لیکن وہاں کے جو ریڈیو کے نیوز کے ڈائریکٹر نے کہا جی کہ نہیں, ہم جو اس کو ہے پیلسٹائن فلسطین ہی کہیں گے, اور یہی اس کے لیے درست جو ہے وہ لفظ ہے. اس کے بعد جناب یہاں ہے کہ سویڈن میں مہنگائی کی وجہ سے جو بے گھر لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2017 میں یہاں کی جو سوشل سینسر ہے جو کہ سماجی امور کے معاملات کو دیکھتی ہے, انہوں نے یہاں پہ سروے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 33,000
33,000 لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں ایسے ہیں جن کو ہم ہیملوسا بے گھر کہہ سکتے ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، وہ مختلف جگہوں پہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ان میں پینشنر لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی 6,000 لوگ ایسے تھے جن کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا کہ جس کے پاس وہ رہ سکے۔ لیکن اب جو ہے وہ مہنگائی، افراط زر بڑھنے کی وجہ سے جو یہاں پہ ہیملوسا ہیں، بے گھر لوگ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہ جو سال ہے 2023 یہاں کے کسانوں کے لیے اچھا نہیں رہا۔ یہاں پہ پہلے بارشیں کم ہوئیں، پھر بے وقت بارشیں ہوئیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو پیداوار ہے گندم کی اور دوسری اجناس کی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور پیداوار کافی کم ہوئی ہے۔ اور بلکہ جو آلو ایک بہت بڑی یہاں پہ فصل ہوتی تھی وہ تقریباً 3,38,000 ٹن جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 7% پچھلے سال سے کم ہے۔ تو یہ آلو کی پیداوار جو ہے اس میں بھی کافی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد امیگریشن کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ حکومت کی جو سخت گیر پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کام کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں یا یہاں پہ اسائلم کے لیے آ رہے ہیں ان کی تعداد میں کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ جناب 2022 میں یہ تعداد جو ہے وہ 65,000 سے کم ہو کے جو ہے وہ 49,000 تک آ گئی ہے، اور اسائلم لینے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 14,000 سے 13,000 ہوئی، اس میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ تو یہ جناب یہاں پہ امیگریشن کے حوالے سے صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ اس ویک میں آپ نے ولاگز دیکھے ہوں گے جو امیگریشن کے حوالے سے بھی ہے، اور باقی بھی یہاں کے جو انفارمیٹیو اہم موضوعات ہوتے ہیں وہ آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے۔ اور آخری خبر یہ کہ اس جو ہے اختتام ہفتہ پہ ہفتے اور اتوار کی رات یعنی 28 اکتوبر اور 29 اکتوبر کی رات کو جو ہے وہ ونٹر ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور ونٹر ٹائم شروع ہونے سے گھڑیاں جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہم پیچھے کر لیں گے۔ اس وقت پاکستان کے ساتھ 3 گھنٹے کا فرق ہے، بھارت کے ساتھ 3.5 گھنٹے کا، اور بنگلہ دیش کے ساتھ 4 گھنٹے کا سویڈن کا ٹائم کا فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا۔ اس طرح سے پاکستان کے ساتھ 4 گھنٹے ہو جائے گا ونٹر میں، بھارت کے ساتھ 4.5 اور بنگلہ دیش کے ساتھ 5 گھنٹے۔ اب یہ ونٹر اور سمر ٹائم کو یاد رکھنا بعض اوقات تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی ایک بڑی آسان سی جو ہے وہ ترکیب یا گر کہہ لے، کسی نے یہ بتایا کہ گرمیوں میں ہم جو ہے وہ ہم چیزوں کو ہم باہر رکھتے ہیں، جب گرمیاں آتی ہیں ظاہر فرنیچر باقی چیزیں تو گھڑی کی سوئی کو بھی آگے کرتے ہیں، اور ونٹر میں وہی جو باہر چیزیں پڑی ہوتی ہیں لان میں باقی ان کو ہم واپس اندر لے کے آتے ہیں، تو گھڑی کی سوئی کو ہم پیچھے کر لیتے ہیں۔ ونٹر ٹائم جو ہے وہ اس 29 اکتوبر سنڈے سے رات کو شروع ہو جائے گا۔ بہت سی گھڑیاں جو موبائل اور کمپیوٹر میں یا گھر میں بھی اگر آٹومیٹک گھڑیاں وہ خود بخود تبدیل ہو جائیں گی، ادروائز آپ جو ہے وہ اس کو تبدیل کر رہے ہو۔ اس حوالے سے بہت پہلے ایک ولاگ بنایا تھا کہ جب ونٹر اور سمر ٹائم تبدیل ہوتا ہے تو کچھ بیماریاں جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاری کریں، آہستہ آہستہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکے۔ اس ولاگ کا جو ہے وہ لنک اس ڈائری کے اینڈ پہ آ جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ونٹر اور سمر ٹائم کے حوالے سے جو ہے وہ مزید آگاہی حاصل کر سکے۔ تو بہرحال جناب یہ تھی اس اختتام ہفتہ کی سویڈن کی ڈائری، جس میں آپ نے حالات حاضرہ، خبروں اور ان پہ تبصرہ جو ہے وہ جانا۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ملتے ہیں پھر کسی اگلے ولاگ میں۔